बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपने एक कहावत सुनी होगी कि तू कौन मैं खाम खा। तो इमरान खान साहब का आज का जो इंटरव्यू है उर्दू न्यूज़ जद्दा के साथ जो उन्होंने गुफ्तगू की है, इसमें 3 मैं समझता हूँ कि बड़े अहम नुकात थे जिनके ऊपर बातचीत की गई, सवालात किए गए। पहला सवाल जो सबसे अहम मुझे लगता है वो ये है कि इमरान खान साहब से पूछा गया कि जी कि आपके साथ इस्टेब्लिशमेंट का कोई राब्ता या आपका आखिरी दफ़ा कब राब्ता हुआ था। बड़ी मायूसी के आलम में उन्होंने कहा कि कोई राब्ता नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ओके, अच्छा, दूसरा ये था कि जी कि उन्होंने कहा कि मौजूदा जो फौजी कमांड है उसके आपके साथ कोई पर्सनल इश्यूज हैं। उन्होंने कहा मुझे अंदाज़ा नहीं है। फिर उन्होंने एक लंबी कहानी सुनाई कि बाजवा ने ये किया, बाजवा ने वो किया, 25 मई को जो कुछ हुआ था, लोग पकड़े गए, मारे जाते थे, और उनके पीछे जब पुलिस से पूछते थे, जब हम दीगर अदारों से पूछते थे कि आप ये कर रहे हैं, तो वो कहते थे कि नहीं हम नहीं, पीछे फौजी हैं, या ये नाम नहीं लिया। ये बात ज़हन में रखिएगा कि नहीं वो हैं। अच्छा, फिर जनरल बाजवा सब कुछ करवा रहे थे। जब साहब हमारा ब्लैक आउट हुआ, जब सहाफ़ियों से पूछा, मीडिया हाउस से पूछा, तो उन्होंने कहा कि पीछे वो हैं। अच्छा, वो कौन है? ये फिर वही बात होगी कि निकेदा अब्बा निकेदा अब्बा। लेकिन वो खैर बाजवा साहब का नाम ले रहे थे कि जी हम पर बड़े जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, ये हुआ वो हुआ, और जो सब कुछ था वो जनरल बाजवा ने करवाया, मेरी हुकूमत जनरल बाजवा ने गिराई। उनको उनके इस फैसले से फ़ौज के और पाकिस्तान की अवाम के दरमियान एक बड़ी खलीज खाइल पैदा हो गई, ये हो गया वो हो गया, फैसला उनको चाहिए था वापस ले लेते। इस तरह की उन्होंने बातें की हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमारा ये ख्याल था कि बाजवा साहब जाएंगे तो उसके बाद हमारे हालात ठीक हो जाएंगे, हमारे साथ मामला ठीक कर लिए जाएंगे, लेकिन हमारे साथ तो उससे भी ज़्यादा हम पर सख्ती शुरू हो गई है। हमारे लोग पकड़े जा रहे हैं, मीडिया से हमारा ब्लैक आउट कर दिया गया है और हमारे लोग पकड़े जा रहे हैं। इसमें से बड़ा अहम नुक्ता है जो सहाफ़ी हैं खुर्रम खालिद साहब, खुर्रम शहजाद साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया इसके ऊपर। उन्होंने फिर अगला जो सवाल किया वो ये वाला किया, मैं मशवानी साहब का उन्होंने जिक्र किया है कि वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। उन्होंने ये सवाल किया उनसे कि क्या जो मौजूदा फ़ौजी क़यादत है इसके आपके साथ इश्यूज़ हैं। तो उन्होंने फिर वही बात की कि नहीं, देखें कि बात यह है कि मुझे नहीं पता, हमारा ख्याल था कि जब ये बाजवा साहब चले जाएंगे तो हमारे साथ मामला हाथ हौला हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। ब्लैक आउट कर दिया गया है। ब्लैक आउट करने के बाद यानी नेशनल मीडिया के ऊपर, और उसके बाद पीछे सोशल मीडिया था, सोशल मीडिया को भी इन्होंने स्लम्प करना शुरू कर दिया। कभी कराची से हमारा एक शायद नाम का बंदा उठाया, इधर कोयटा से उठाया गया, मशवानी उठाया गया, मशवानी को वैसे मशावानी कहते हैं, और मशवानी को उठा के फिर वो क्या किया गया, ये मैं इसके ऊपर बात आपके साथ करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो आगे चल के मैं करूँगा आपके साथ बात कि वो क्या था। असल बात जो है वो ये बात बताने की पोजीशन में नहीं है, ना वो बात बता रहे हैं कि जो सवाल था कि भाई आपके साथ कोई ज़ाती दावत है या आपकी हरकतें इस तरह की हैं। सर, हरकतें इस तरह की हैं। ज़ाती अदावत अगर होती तो अब तक मेरा ख्याल है कि चीज़ें कुछ और तरह से चल रही होती। ज़ाती अदावत हम लोगों के ज़हन में भी आता है कि जी आसम मुनीर साहब जब वो करप्शन वाली फ़ाइल लेके उनकी बेगम जो मलक रियाज से हीरे जवाहरात और हार और नेकलेस वगैरह इकट्ठे कर रही थी, तो वो गए आसम मुनीर साहब, और इन्होंने आसम मुनीर साहब की बात के ऊपर इंक्वायरी करने के बजाय इतवार वाले दिन दफ्तर खुलवा के उनको DGISI के ओहदे से फारिग कर दिया। तो लिहाजा इस बात को पर्सनल लिया हुआ होगा किसने? जनरल आसम मुनीर साहब ने। और हमारे ऊपर सख्ती इस वजह से है। ये वो हमारे ज़हनों में भी आता है कि हो सकता है, देखें बंदा बशर है, और जो है इंसानी जो अदात होती हैं, फितरत होती है, वो बंदे को इस तरह की एक्टिविटी के ऊपर फोर्स कर सकती है, उसके जज्बात मजरू हो सकते हैं, साइकी हो सकती है, 100 तरह के मसाइल हो सकते हैं। लेकिन अगर वो हुए होते तो अब तक मामला कुछ और तरह से होते। लेकिन यहाँ पर मामला जो प्रूवन है, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि प्रूवन है, वो ये है कि वो खान साहब की अपनी हरकतें हैं। खान साहब की क्या हरकतें हैं कि सर पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स, ये जो हम जिस अहद में जी रहे हैं, ये पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स का दौर है, और इस दौर के जो कवायदो ज़वाबत हैं, इमरान खान साहब उन्हीं कवायदो ज़वाबत को बरूए कार लाते हुए इक़्तिदार में आए थे। यानी उन्हीं कवायदो ज़वाबत के तहत जो कहते हैं ना रूल्स ऑफ गेम या रूल ऑफ गेम, आप जो भी कहना चाहें, इस खेल के जो असूल ज़ाब्ते हैं उनके मुताबिक नवाज शरीफ साहब को निकाला गया। मैं इसकी वकालत नहीं कर रहा, ये बात ज़हन में रखिएगा। मैं इसकी
حمایت نہیں کر رہا، یہ جو کھیل ہے اس کے جو رولز ہیں میں اس کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن یہ زمینی حقیقت ہے، یہ کھیل یہ اصول رائج ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ساتھ ملے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے، ان کا جو بھی ایجنڈا تھا خان صاحب نے کہا کہ میں اس کے اوپر پورا عمل کروں گا، اور ان کو بھی لگا کہ خان صاحب اس سے زیادہ خان صاحب سے زیادہ کوئی اور موضوع شخصیت ہو نہیں سکتی۔ تو نواز شریف صاحب کو نکالا گیا، نواز شریف صاحب نے ان کو پتا تھا کہ میں یہ رولز تبدیل نہیں کر سکتا، تو انہوں نے صرف ایک شاٹ کھیلی، مجھے کیوں نکالا، یہ والی انہوں نے بات کی۔ اس سے آگے وہ کبھی نہیں بڑھے، تھوڑا سا بڑھے، کب بڑھے؟ جب انہوں نے گجرانوالہ کا جلسہ تھا اور جب پلان چل رہا تھا کہ نہیں جی یہ اگلے بھی 10-20 سال کا یہ منصوبہ ہے، تو تب انہوں نے نام لیا تھا کہ ملک کے حالات یہ ہو گئے ہیں، باجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اور یہ گند آپ لائے تھے، آپ کو سمیٹنا ہے اور آپ اس کے جواب دیں، اور اس کے بعد جو بھی سیٹ اپ آئے گا اس کو بھی پھر یہ کہ بدنامی کے اس کو پھر کام نہ کرنے دیا جائے، عمران خان کی ساری ناکامیاں ان کے ٹوکروں میں ڈال کے کہا جائے کہ یہ گند تم نے ڈالا تھا، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ والی انہوں نے کھل کے باتیں کی تھی ان دنوں، اس کے بعد وہ پھر اس سے زیادہ نہیں بولے۔ عمران خان صاحب جو تھے وہ ہو گئے سٹھیا گئے، سادہ الفاظ میں سٹھیانے کے بعد انہوں نے اسی کھیل کے اندر پرانے اصولوں کے بجائے وہ انقلابیوں والے اصول لاگو کرنا شروع کر دیے، لیکن انقلابیوں والا منہ نہیں خان صاحب کا، بات سمجھ رہے ہیں، انقلابیوں والے مسلز نہیں ہیں عمران خان صاحب کے۔ ایک گولی چلی عمران خان صاحب تب سے وزیر آباد والے حملے سے وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جلسہ اس کے بعد کیا وہ وہاں پہ 26 نومبر کو وہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ رکھوانے کے لیے جو بھی ان کا تھا، اسلام آباد جانے کی ضرورت نہیں کی۔ اس کے بعد جو اگلا جلسہ کیا وہ لاہور میں مینار پاکستان میں کیا، ٹینکر میں بیٹھ کے، وہ کیا اس کو کہتے ہیں بینکر میں بیٹھ کے، تو گھر سے تو وہ باہر ہی نکلتے۔ تو انقلاب لانے والی شکلیں اور وہ روحیں اور ہوتی ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ انقلاب لانے والا منہ بنا کے یا وہ والی باتیں جو کر رہے ہیں وہ اس سکیم آف تھنگز کے ساتھ جاتی نہیں ہیں۔ یہ پاکستان کے طاقتور لوگ ابھی تک اس پاکستان کی پاور گیم کے مین کریکٹر ہیں، یہ بات اچھی نہ بھی لگے لیکن یہ اپنی جگہ کے اوپر ایک حقیقت ہے۔ سر میرے جیسے جو جمہوریت پسند ہے ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں انقلاب تو آنے سے رہا، اس خطے میں انقلاب والے وہ جراثیم ہی نہیں پائے جاتے، ہمارے ڈی این اے میں انقلابی سوچ نہیں پائی جاتی، ڈی این اے میں وہ کیا اس کو کہتے ہیں، ڈی این اے کہہ رہے ہیں آپ، وہ جو ہوتے ہیں جراثیم جو ہوتے ہیں ڈی این اے والے، وہ ہمارے ہاں انقلابیوں والے نہیں ہیں۔ تو پھر کیا ہے، پھر ایوولوشن ہے، ارتقاء ہے۔ خان صاحب جو ہیں چاہتے یعنی ارتقائی عمل میں رہتے ہوئے انقلاب برپا کرنا چاہ رہے تھے، سر وہ تو آپ کو وہ نہیں کرنے دیں گے۔ اب آپ وہ کہتے رہیں کہ جناب کو وہ آپ سے پوچھتے رہیں کہ جی کہ آپ کے ساتھ ان کی کوئی پرسنل دشمنی ہے، پرسنل دشمنی نہیں ہے، بات جو ہے وہ رول آف گیم کی ہے، یعنی کہ جو گیم کے اصول ہیں عمران خان صاحب ان کو وائلیٹ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ عمران خان صاحب، میری خواہش ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کھیل کے ضوابط و قواعد توڑ کے پاکستان کے اندر جو ہے وہ کوئی نیا کھیل رچائیں، لیکن اس کے لیے جس فورس کی ضرورت ہے عمران خان صاحب کے پاس وہ فورس نہیں ہے۔ ہو کیا رہا ہے، ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کبھی پاکستان کی فوج کا ترلا ڈالتے ہیں، اس طرف سے بھی انکار ہوتا ہے، کبھی وہ ان کے جو نیچے والے ہیں بی ٹیم وہ کبھی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں کا ترلا ڈالتی ہے کہ یار کوئی عزت رکھ لیں، کوئی آگے پیچھے مہینہ آگے پیچھے کر لیں، کوئی معاملات چل لیں، سر وہ بھی آگے سے لفٹ نہیں کراتے۔ تو پاکستان کی پاور پالیٹکس کے اندر دو میجر پلیئر ہیں، ایک ہے پاکستان کے ریاستی ادارے، دوسرے ہیں پاکستان کے پولیٹیکل فورسز، پاکستان کی پولیٹیکل فورسز۔ پاکستان کے ایک ریاستی ادارے نے ان کو نو لفٹ کروا دیا ہے جس کے پاس پائن بندوق ہے، جس کے پاس ڈنڈا ہے، دوسرا جو ادارہ ہے وہ ان کی کھیل کھیل رہا ہے ان کا، لیکن اس کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے۔ اور پھر معاملات عمران خان صاحب کی محبت میں اتنے گڑبڑ ہو گئے ہیں کہ وہ جو ریاستی ادارہ جو عدلیہ ہے اس کے اندر بیٹھے ہوئے جو عمران خان صاحب کے ایلیمنٹس ہیں ان کے خلاف اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ تو ان حالات میں اگر جب ایک یعنی کہ پاکستان کی بندوق والی قوت اور پاکستان کی وہ جو سیاسی قوت ہے وہ دونوں آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ ایک علیحدہ سے سوال ہے کہ وہ تیار کیوں نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ سے سوال ہے۔
تو اگر جو وہ تیار ہیں وہ پورا ادارہ نہیں ہے, وہ ایلیمنٹس ہیں. اب اگر آپ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی وہ جو فیصلہ دیں گے پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوگی, یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں ہم ان کا فیصلہ نہیں مانتے؟ سر ان کا فیصلہ تو سپریم کورٹ کے ان کے اپنے برادر جج نہیں مان رہے, تو ایگزیکٹو کیسے مانیں گی؟ سر جن کے پاس بندوق ہے وہ کیسے مانیں گے؟ یہ زمینی حقیقتیں ہیں, ہمیں اچھی لگیں یا بری لگیں. پریکٹیکلی اس وقت پاکستان میں یہ کچھ چل رہا ہے. ہم اپنے وہ نظریاتی اعتبار کے اوپر ان کو اسیس کریں, ان کو گیج کریں, ان کا انالیسس کریں, تو ظاہر ہے کہ میرے نظریات کچھ ہو سکتے ہیں, آپ کے نظریات کچھ ہو سکتے ہیں. میرے نظریات کے مطابق اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہونے چاہیے, اس طرح کی حقیقتیں پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے, تبدیل ہونی چاہیے. لیکن حقیقتیں ہیں, تو ان حقیقتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ عمران خان صاحب جو عدلیہ کے کندھے پہ رکھ کے کھیلنا چاہ رہے ہیں, سر وہ بھی نہیں ہونا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں فورسز عمران خان صاحب کی بات کیوں نہیں مان رہی؟ اس لیے نہیں مان رہی کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کو انگورنیبل بنا دیا, ونریبل بنا دیا. ایک آج اگر لوگ لائنوں میں لگ کے آٹا لیتے ہوئے مر رہے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات تک پاکستان پہنچا کیسے؟ پہلا ایک اصولی جواب اس کا یہ ہے کہ پچھلے 75 سال سے پاکستان میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کے نتائج اسی صورت میں نکلیں گے, لوگ بھوکوں مریں گے, اور پاکستان کے اندر جب تک سول ملٹری ریلیشن ٹھیک نہیں ہوتے, کام ٹھیک نہیں ہوگا, گورننس ٹھیک نہیں ہوگی, تو بہرحال وہ معاملہ لمبا ہے, وہ لمبا پینڈا ہے. اگلا دوسرا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا جواب جو پریکٹیکلی ہے, جو ہمارے سامنے آیا, کہ اسی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک تجربہ ناکام ہوا اور اس نے 4.25 سال پاکستان کا بیڑا غرق کیا. سر میں نے پہلے بھی یہ والی بات آپ کو بتائی تھی کہ پاکستان کے عام عمران خان صاحب کے پورے دور میں ایکسپورٹ نہیں ہوئے. کیوں نہیں ہوئے؟ کہ انہوں نے وہ جو سرٹیفکیشن چاہیے تھی اس کے لیے اپلائی نہیں کیا. اپلائی کیوں نہیں کیا؟ ایک دفعہ غلطی ہو سکتی ہے, دوسری دفعہ غلطی نہیں ہو سکتی, تیسری دفعہ تو یہ جرم ہے. تو تیسرے سال بھی یہ والا کام نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کہ خان صاحب کے پاس یا تو اہلیت نہیں تھی یا پھر نیت نہیں تھی. اگر اہلیت نہیں تھی تو بھی بڑی خطرناک بات ہے, اگر نیت نہیں تھی تو یہ اس سے بھی بڑی خطرناک بات ہے. اور یہ سارے حقائق کون جانتا ہے؟ یہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے. وہ جانتے ہیں جن کا پاکستان کے وسائل کے اوپر سب سے زیادہ حصہ ہے, جن کا پاکستان کے اکانومی کے اوپر سب سے زیادہ وہ جو تکیہ کرتے ہیں, وہ سب سے زیادہ اس کو جانتے ہیں. انہوں نے عمران خان صاحب کو بھگتا ہے, تو لہٰذا وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. باقی رہ گئی بات اظہر مشوانی والی, وہ میرا خیال ہے کہ بات لمبی ہو گئی ہے. بہرحال میں کر ہی دیتا ہوں, تھوڑا سا ابھی ٹائم ہے. کہ اظہر مشوانی صاحب کا کلیم یہ کر رہے ہیں ان کے لوگ کہ جی کہ ان کو وہ والے پکڑ کے لے گئے. ہم جانتے ہیں ابھی عمران خان صاحب نے اس انٹرویو میں والی بات کہی, اور پیچھے قصہ کیا ہے؟ قصہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چونکہ ہمارا بلیک آؤٹ نیشنل میڈیا کے اوپر کر دیا گیا ہے, تو اب پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہمارا گلا گھونٹا جا رہا ہے, اور اس کے لیے مشوانی اور دوسرے تیسروں کو اٹھایا گیا تھا. اگر اٹھایا گیا تھا تو پھر آپ نام کیوں نہیں لیتے کہ کس نے اٹھایا تھا؟ ادھر اعظم سواتی گرفتار ہو, کوئی ان کا ڈرائیور, کسی وہ کیا نام تھا اس کا, عمر ڈار صاحب کا کوئی ڈرائیور پکڑا جائے, خان صاحب ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر دیتے ہیں, شہباز گل کے ساتھ بیٹھ کے کر دیتے ہیں کہ ان کو ابھی بھی آج بھی کہہ رہے تھے کہ ان کو پکڑ کے لے کے جاتے ہیں, لیکن مارتے کوئی اور ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ ڈیٹی ہیری کا نام لیتے ہیں, الزام لگاتے ہیں. اب بھی وہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں پوائنٹ کہ جی کہ وہ ایم آئی والے لے گئے, ایم آئی والے. اچھا, ایم آئی کا ویسے کوئی تعلق واسطہ نہیں بنتا, اس طرح کے کام تو چڑیا گھر والے کرتے ہیں, یہ صحیح والے کرتے ہیں. تو بہرحال میری ایک افسر سے بات ہوئی, میں نے ان سے پوچھا کہ جی کہ یہ آپ کیوں لے کے گئے تھے پائن کو, مشوانی صاحب کو. انہوں نے کہا کہ یار بات سنیں, یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ہو بھی تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن اس کے بارے میں سچی مچی کہہ رہے ہیں یہ ہمارے پاس نہیں تھا. اوکے, ویری گڈ, نہیں تھا. تو پھر یہ جو خان صاحب یا کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو پھر نام لیں. باقیوں کو وہ ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کرتے ہیں, مشوانی کو بٹھا کے پریس کانفرنس کریں ساتھ. یہ وہ چیلنج کر رہے ہیں ایک طرح سے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ چونکہ یہ اٹھایا کسی اور نے تھا. جی کس نے اٹھایا تھا؟ وہ کہہ رہے تھے یہ انہوں نے خود ہی آگے پیچھے کیا تھا. وہ 50 لاکھ اور 50 کروڑ روپیہ جو غائب ہوا ہے, یہ اس کی انکوائری ہے, اور یہ انکوائری وہ انٹرنل تھی, ان کی خود کر رہے تھے. اگر وہ صاف ہو گئے ہیں تو آگے ساتھ بیٹھ جائیں گے خان صاحب کے ساتھ. اگر وہ صاف نہیں ہوئے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پکڑے نا, یہ لوگ کون کون سے پکڑے گئے ہیں؟ وہ سارے وہ ہیں, وہ کیمروں والے, وہ گیجٹس والے, وہ جو مانیٹرنگ کرتے ہیں, سی سی ٹی فوٹیج والے, خان صاحب کی رکھوالی جو رکھتے ہیں, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو آگے پیچھے ہوئے تھے اور نام لگا دیا کہ جی پکڑے گئے ہیں. کیونکہ بڑے یہ خطرناک گیم ہوتی ہے سر پیسے والی.
اگر تفتیش کے دوران جو ٹیں پٹاس کوئی ہو جائے تو آپ الزام لگا سکتے ہیں کہ جی اسی تو رولا پایا سی کہ یہ 4-5 دن سے غائب ہے. سمجھ رہے ہیں نا, میں یہ ایکسٹریم کے اوپر جا کے آپ سے بات کر رہا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو مشوانی صاحب کو ساتھ بٹھانا چاہیے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے, اور بتائیں کہ جی ISI نے پکڑا تھا, MI نے پکڑا تھا, یا FIA کے پاس تھے, یا IB کے پاس تھے, کن کے پاس تھے, اور ان کا مطالبہ کیا تھا, اور یہ کیا کہہ کے آئے ہیں, کیا دے کے آئے ہیں, کیا مان کے آئے ہیں, واٹس ایور جو بھی تھا. تو پھر اس طرح سے بات کریں. بیسیکلی عمران خان صاحب پاکستان کے اداروں کو تباہی کی حد تک بدنام کرنا چاہ رہے ہیں, نہ صرف یہ بلکہ ان کا پورے کا پورا ونگ. تو بہرحال یہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, لیکن ایک بات طے ہے کہ تو کون میں خام خواہ. سر کوئی لفٹ نہیں کرا رہا, اور کسی طرف کوئی مذاکرات کی کوئی پیشکش نہیں ہے خان صاحب کو. وہ آپ ہی کہہ کے بیٹھ کے کہی جا رہے ہیں میں بڑا اہم ہوں, میں بڑا اہم ہوں, میں بڑا اہم ہوں. دیکھیں کل کیا ہوتا ہے. کل کے دن کے اوپر عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ پوری کی پوری تکیہ کیے بیٹھی ہوئی ہے. کل کا دن بڑا اہم ہے, کل دیکھیں گے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.